बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो हरफ अलिफ के हवाले से है। हरफ अलिफ की फजीलत, हरफ अलिफ के कमालात, इसके फ़ुयूज़ व बरक़ात, इसके अमाल और इसके ख़ास नक़ूश। इसमें अलिफ ये बहुत फजीलत और कमालात का हामिल है। इसका बामुक्कल वजीफ़ा इंतहाई पावरफुल है। बुज़ुर्गान दीन मशाइख़ हज़रात फरमाते हैं, जो कोई भी हरफ अलिफ की रूहानियत को पा लेता है, इसकी विलायत को पा लेता है, तो वो मर्तबा विलायत तक पहुँच जाता है और उसे इसके अलावा किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहती। इसी एक अमल के साथ ही उसकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, तमाम उसके मसाइल हल हो जाते हैं, तमाम उसकी मुश्किलात दूर हो जाती हैं और तमाम उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो इंसान इलाज मुआवजा करना चाहे और रूहानियत में तसर्रुफ़ करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से और जिस तरह चाहे वो इसमें तसर्रुफ़ हासिल कर सकता है और वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। हरफ अलिफ की बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए हरफ अलिफ से ही हुरूफ ताजी का आगाज़ हो रहा है। हरफ अलिफ से ही अल्लाह ताला के नाम का आगाज़ हो रहा है। हरफ अलिफ से ही कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज़ हो रहा है। हरफ अलिफ से ही हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी अहमद का आगाज़ हो रहा है। इसीलिए फरमाया गया, तमाम नामों का जो सरदार है वो इसमें ज़ात, इसमें जलालत, इसमें अल्लाह है और उसका आगाज़ हरफ अलिफ से हो रहा है। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में दो अंबिया किराम सबसे ज़्यादा शान और फजीलत रखते हैं और उन दोनों का नाम हरफ अलिफ से शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद हरफ अलिफ के बहुत राज हैं और इसके बड़े असरार हैं और इसके ऊपर हम पहले एक पूरा बयान जो खुतबा जुमा है वो भी दे चुके हैं। तो अगर आप उसको सुनना चाहें, वैसे वो पंजाबी ज़ुबान में है लेकिन उसमें बहुत इल्मी बात की गई है। हरफ अलिफ का जो अदद है वो एक है और इसका जो उनसर है वो आतश है, यानी ये जलाली इसम है। जो कोई भी इसको पढ़ता है तो फिर उसके ऊपर इसकी जलालत ज़ाहिर होती है। ये बहुत ही पावरफुल है और इसके आमाल बहुत सारे हैं, इसके नकूश हैं, बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हरफ अलिफ की ज़कात अदा करना चाहे और अगर कोई इसका आमिल बनना चाहे, उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है अजिब या इसराफीलु या आइलु बिहक़ अलिफ अल्लाह। असल में हरफ अलिफ के दो मोकिल हैं। कोई भी इसम होता है उसका मोकिल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। एक उसका जो मोकिल है वो होता है जो कि ख़ुसूसी तौर पे उस किस्म के साथ मुंसलिक होता है और एक मोकिल उसके बनाने का तरीका ये होता है कि कोई भी हरफ है तो उसके आखिर में आप आइल लगा दें तो वो उसका मोकिल बन जाता है। अलिफ है तो आइल लगा दें, बा है तो बाइल, ता है तो ताइल, सा है तो साइल, तो ये भी इसका एक मोकिल होता है। उसके बाद हरूफ के अलग अलग बाकायदा मोकिल भी हैं, जैसे अलिफ का इसराफील है, बा का जिब्राइल है, ज़ाल का अहराइल है और उसके बाद दीगर जो अस्मा है उनके अलग अलग मोकिलात हैं जिनके साथ उनको पढ़ा जाता है। जब कोई भी इसम है उसको बामुक्कल पढ़ा जाता है तो उसकी तासीर और उसकी रूहानियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फिर बाकायदा तौर पे मोकिल को बुलाया जाता है और फिर मोकिल की इसमें तस्खीर होती है। अगर इंसान इसका अहल हो तो इसका मोकिल हाजिर भी होता है, ज़ाहिर भी होता है और इंसान की बहुत सारी रहनुमाई भी करता है। हरफ अलिफ का एक वजीफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे सुना है
میں نے اس کی تحقیق کی، میں نے سنا، میری یہ عادت ہے کوئی بھی عمل ہو تو اس کو میں مختلف جگہوں سے سنتا پڑھتا اور دیکھتا ہوں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو ایک عمل اس کا یہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے یا الف بحق اللہ بحرمات یا اسرافیل۔ تو یہ عمل یوٹیوب پہ موجود ہے اور جگہوں پہ بھی ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن یہ عبارت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس طرح سے تیار کی گئی ہے کہ آپ نے یا الف بحق اللہ بحرمات یا اسرافیل، تو یہ اس کا جو یہ عبارت بھی ہے نا، اس کا کوئی جوڑ نہیں بن رہا ہے، اور اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا، کیونکہ ہر جو عبارت ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ ایک معنی بن جائے، ایک مفہوم بن جائے اور ایک جملہ بن جائے۔ کیونکہ اصل میں جو عبارت استعمال کی جاتی ہے اس میں ہم نے موکل کو بلانا ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں بے حرمت کا لفظ ہوتا ہے، اس کی حرمت کے ساتھ اس کو بلانا ہوتا ہے، یا پھر بے حقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بے حقے اور بے حرمت کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بے حقے کا معنی بھی وہی ہوتا ہے اور بے حرمت کا معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا الف، تو پھر ہم تو الف کو بلا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے الف کو نہیں بلانا۔ یا الف بے حق اللہ، کہ اے الف اس میں اللہ کے صدقے، تو الف کو ہم نے نہیں بلانا۔ تو ویسے تو یا الف بھی وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اصل تو ہم جو ہے الف کی روحانیت کو پکار رہے ہیں نا، الف کی جو روحانیت ہے ہم نے اس کو پکارنا ہے۔ تو آگے یا الف بے حق اللہ، اے الف اس میں اللہ کی برکت سے، اور اس بے حرمت، اور اے اس پہ حرمت کے ساتھ ہے اسرافیل، یعنی یہ کوئی بات نہیں بن رہی ہے نا کہ یا الف بے حق اللہ بے حرمت یا اسرافیل۔ تو اگر ہم اس کو کم از کم یہ کہہ لیں کہ یا اسرائیل بے حق الف بے حرمت اللہ، اگر اس طرح بنا لیں یا اسرافیل بے حق الف بے حرمت اللہ، تو یہ بھی تقریباً یا اسرافیل بے حق الف بے حرمت اللہ، تو یہ بھی ایک عبارت کا جملہ درست بن جائے گا، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو کسی حساب سے کیا ہوگا۔ بہرحال تمام علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں نے مختصر اس میں عرض کیا ہے کہ یہ جو عبارت ہے، حالانکہ یہ پائی گئی، بتایا گیا عمل، لیکن یہ عمل مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے وہاں پہ بھی سوال کیا ہے، اور اگر مجھے اس کا جواب ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور ذکر کروں گا۔ بہرحال ایک صاحب ہیں اور انہوں نے ایک عمل سوشل میڈیا پہ بتایا ہے، اور یہ عمل انتہائی پاورفل ہے، اور میں اس کو کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کی بہت ساری تاثیر دیکھی ہے، بہت ساری اس کی روحانیت دیکھی ہے، تو پھر میں نے چاہا کہ اس کا وظیفہ مکمل کیا جائے۔ حالانکہ میں نے اس کو صرف چیک کرنے کے لیے میں نے اس کو پڑھا تھا کہ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھا تو پہلے دن ہی ایسی روحانیت اور ایسی اس کی تاثیر ملی کہ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو مکمل باقاعدہ جو ہے اس کا عمل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی برکات حاصل ہو جائیں۔ تو اب جو اس کا اصل وظیفہ درست ہے، یہ جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ عجب یا اسرافیل یا آئیل، اب دونوں موکل کا نام اکٹھا آ گیا کہ جواب دے اے اسرافیل، اے آئیل بے حق الف، حرف الف کی برکت کے ساتھ، بے حق الف اللہ، تو آگے آپ اس میں ذات بھی لگا دیں، تو یہ ایک بہترین اور درست مناسب اس کی عبارت ہے جو بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت بتائی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور یہ بہت کمال کی آیت ہے، اور یہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بہت ہی پر اثر ہے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اور سورہ یونس کی جو آیات ہیں ان کو جادو کے توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جادو کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جادو پلٹانے کے لیے، الٹا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ہم نے دیکھا بھی ہے، آزمایا بھی ہے، اور ان کی بڑی تاثیر ہے، اور ان کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام آیات کو ہم جوڑیں اور ان کا ہم جو اصل ہے یا ان کا جو مین پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو نکالیں تو یہی کلمات بنتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت پوری کا وظیفہ بھی کیا جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ آیت نمبر 85 ان 2 آیات کا بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ ایک جز ہے، لیکن یہ تمام ان آیات اور پورے اس واقعے کا خاص الخاص جو ہے یہ مقام ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جادوگر فرعون نے بلائے تو جادوگروں نے آ کر کہا کہ آپ دکھائیں کیا دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم پھینکو، یا تم نے کرنا ہے تم دکھاؤ۔ انہوں نے پھر اپنی جو رسیاں ہیں وہ ڈالی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا جادو دیکھا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جادو کی حیثیت کیا ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو باطل کر دے گا۔ یعنی ہر قسم کے جادو کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے یہ جو آیت ہے، یہ جز ہے، یہ بہت پرتاثیر ہے، کیونکہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے یا اس آیت کا عامل ہے یا اس وظیفے کا عامل ہے، تو پھر وہ انسان ہر قسم کے جادو کا توڑ کر سکتا ہے، ہر قسم کے جادو کو وہ باطل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور آگے جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، کہ وہ لوگ جو فسادیت والے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں فرماتا۔ یعنی جو لوگ غلط اعمال کرتے ہیں، ناجائز اعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے تمام اعمال کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو توڑا جا سکتا ہے، ان کے اعمال کو سلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پرتاثیر آیت ہے، مجھے یہ وظیفہ پسند آیا اور میں نے اس کو پڑھا، اور خصوصاً یہ جو اسم ہے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو آب حیات ہے جن کے نام کا پہلا حرف الف ہے، لیکن میرے نام کا پہلا حرف الف نہیں ہے، میں پھر بھی اس کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس کی تاثیر مل رہی ہے۔ لہذا کوئی بھی اگر اس عمل کو کرے گا یا اس کو پڑھے گا تو اس کو اس کی تاثیر ملے گی۔ تو یہ پورا جو عمل ہے وہ عجب یا اسرافیل یا آئیل بحق الف اللہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ وظیفہ ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 1100 مرتبہ ہے، اور اس کو 28 دن تک پڑھتا ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ آپ نے جب قمر شرطین میں ہوگا، کیونکہ قمر کی 28 منازل ہیں، تو جب قمر منزل شرطین میں ہو اس وقت اس منزل میں اور ساعت ظہر میں، یعنی قمر شرطین میں ہو اور جو ساعت ہے وہ ظہر کی چل رہی ہو، تو آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت، ایک ہی جگہ، ایک ہی لباس، ایک ہی ٹائم، اب اس کو سلیکٹ کر کے رکھ لیں، اور پھر روزانہ 28 دنوں تک اس کو آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو جانیں گے کہ یہ وظیفہ کتنی طاقت اور کتنی پاور رکھتا ہے۔ اب اس کے کچھ اعمال ہیں اور جو کہ ذکر کیے گئے، مختلف چیزوں پہ مختلف جگہوں پہ مختلف اعمال ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ اعمال کی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، کچھ نقوش میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حرف الف کا جو عمل ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک نقش ہے کہ آپ نے ایک کھانا بنانا ہے، اور وہ آپ نے زیادہ جو ہے اس کو چھوٹا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس کو جو ہے کہہ لیں گے بالکل کہ 111 لکھیں، اب جتنا 111 میں جگہ ہے اس حساب سے آپ نے 2 مرتبہ لکھنا ہے، 111 111، درمیان میں آپ نے خالی جگہ چھوڑنی ہے، اور اس کے جو ارد گرد ہے آپ دائرہ لگا دیں، اور اس کے اوپر آپ 786 لکھ دیں، تو یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا تعویذ بن گیا ہے۔ بہرحال یہ صرف 111 بھی ہوتا ہے، اور 111 مرتبہ الف، پھر 111 مرتبہ الف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اس کو آپ اس کا جو ایک نقش بنا لیں، 111 لکھیں، اور پھر تھوڑا سپیس دیں، پھر آگے 111 لکھیں، اور اس کے ارد گرد آپ جو ہے آپ ڈبہ بنا دیں، اور اس کے اوپر آپ 786 لکھ دیں، اور اس کو آپ سونے کی تختی پر کندہ کرا لیں، تو جو شخص جس نے حرف الف کی زکوٰۃ ادا کی ہو، وہ اگر اس نقش کو سونے کی تختی پر کندہ کرا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو ہر قسم کی آفات سے بچا رہے گا، دشمنوں کے شر سے بچا رہے گا، بخار سے، دیگر امراض سے اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اور یہ جو نقش ہے
اور یہ جو تعویذ ہے اس کو آپ نے اتوار کے دن جب ساعت شمس چل رہی ہو تو آپ نے اس میں آپ نے اس کو سونے کے اوپر آپ نے کندہ کرنا ہے اور اس کو اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، تو آپ تمام امراض سے محفوظ رہیں گے، تمام آفات سے محفوظ رہیں گے اور تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، یا جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اگر وہ آپ کو بنا کر لکھ کر دے دیتا ہے تو آپ کو پھر بھی وہی تاثیر حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک نقش ہے جو کہ خفقان یا نظر بد کے لیے، خفقان کہتے ہیں جو انسان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل زیادہ دھڑکتا ہے، زیادہ تڑپتا ہے اور ان کی حرکت جو ہے دل کی وہ بے ترتیب رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور وہ پریشان رہتے ہیں، کبھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا انسان نظر بد کا شکار ہے، تو اس کے لیے ایک نقش آپ نے تین خانوں کا آپ نے ایک تعویذ بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے 786 لکھنا ہے، اور اس کے جو اوپر والے 3 خانے ہیں اس میں آپ جیسے ہم اردو یا عربی لکھتے ہیں آپ نے ویسے ہی تعویذ تیار کرنا ہے۔ آپ نے جو اعدادی نقش ہے اس کی ترتیب نہیں استعمال کرنی۔ تو جو دائیں طرف پہلا خانہ ہے اس میں آپ الف لکھیں، اور اس کے بعد جو اگلا دوسرا ہے اس میں آپ لام لکھیں، اور جو تیسرا ہے اس میں آپ فا لکھیں۔ اوپر والی پہلی لائن آپ کی پوری ہوگی اور آپ نے اس میں الف لکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو دوسری لائن ہے نیچے والی ہے اور درمیانی ہے اس میں آپ سب سے پہلے لام لکھیں گے، اور اگلے خانے میں آپ فا لکھیں گے، اور اگلے خانے میں یہ تیسرا ہوگا اس میں آپ الف لکھیں گے، اور پھر تیسری اور آخری خانہ ہے تو پہلے خانے میں آپ فا لکھیں، دوسرے میں آپ الف لکھیں اور تیسرے میں آپ لام لکھیں۔ تو یہ آپ کا نقش جو ہے یہ آپ کا تیار ہوگا ہے، اور یہ جو نقش ہے یہ خفقان اور نظر بد کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اور کس کو خفقان کا مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے تو اس کو اگر یہ نقش دے دیا جائے، پہنا دیا جائے تو وہ بالکل اس سے صحتیاب ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نقش ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ جو نقش ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور یہ ہے عزت جاہ اور منصب کے لیے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے جاہ و جلال ملے، میرا روب ہو، میرا دبدبا ہو، مجھے اچھا منصب ملے، جہاں بھی جاؤں اچھی جگہ ملے، لوگ مجھے عزت دیں، میرا احترام کریں، ہر جگہ پہ میں پہچانا جاؤں، جہاں بھی جاؤں لوگ میری عزت کریں، اور لوگوں کے اوپر میری ایک ہیبت طاری ہو کہ میں جب بات کروں تو لوگ اس کو سنیں، میں جب کسی کے مخاطب ہوں تو وہ مجھے اگنور نہ کرے۔ تو اس کے لیے یہ نقش بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ آپ نے جب قمر برج حوت میں ہو تو آپ نے اس کو سونے کی انگوٹھی کے اوپر آپ نے یہ نقش تیار کرنا ہے، اور اس نقش کو یعنی وہ جو انگوٹھی ہے جس کے اوپر اس کو تیار کریں گے آپ اس انگوٹھی کو پہن سکتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ مرد تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں، تو یہ نقش بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو پہن لے، بنا لے انگوٹھی، پہنے نہ اپنے پاس رکھ لے، یا پھر اگر کہیں ضرورت ہو تو مناسب وقت میں ضرورت کے مطابق اس کو پہن لے، بعد میں اس کو اتار دے، تو اس طرح یہ بھی اس کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو نقش ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کی آپ نے جو چال ہے وہ خاکی چال سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو خاکی چال کا نقش مثلث آپ نے تیار کرنا ہے، اور 3 خانوں والا نقش 9 خانوں کا، اور 33 سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے اور 41 پہ جا کے یہ نقش 33 34 35 36 37 38 39 40 اور 41 پہ یہ نقش مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ کندہ کر لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، جس کا بہت فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک نقش ہے، اور وہ جو نقش ہے یہ کمر درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، نمونیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگوں کے کمر میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عموماً بچے ہوتے ہیں ان کو نمونیا ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بعض دفعہ بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو نقش ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے ایک خانہ بنانا ہے، بالکل چورس ایک ڈبہ بنانا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے الف لام فے ملا کے الف کا نام لکھیں گے، اور نیچے آپ نے لکھنا ہے صرف فا اور پھر الف اور پھر لام، اور اس کے بعد آپ نے نیچے تیسری لائن میں لام فا اور الف، اور یہ آپ کا جو نقش ہے تیار ہو گیا۔
اور یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، جو اس کو پہنے گا اور اس کو ڈالے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یقیناً یہ حرف الف کے حوالے سے ایک میں نے مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لازماً لینا ہوگی۔ اگر آپ اجازت نہیں لیں گے تو نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، آپ کا لازماً نقصان ہوگا اور آپ ممکن ہے اس کے نقصان سے آپ بچ نہ سکیں اور آپ اپنی جان بھی گوا بیٹھیں۔ لہذا اس کا عمل آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پھر آپ کا جو استاد یا آپ کا شیخ ہے وہ کامل ہے، وہ آپ کی سرپرستی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو عمل کریں گے۔ اگر آپ اس کا عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں اور اس اسم میں اور حرف الف میں کیا کمال رکھا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔